अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। शुक्रिया। मेरी कहानी उन वालिदैन के लिए दर्स इबरत है जो बेटियों को बोझ समझते हुए उन्हें जल्द से जल्द घर से बाहर निकालने के बारे में सोचते हैं। मैं खास कर उन माओं से मुखातिब हूँ जो हर चमकती चीज़ को सोना समझकर उसकी जानिब लपकती हैं और सारी उम्र के लिए लड़की की ज़िंदगी को दुख का जहन्नुम बना देती हैं। यकीनन सभी वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी किसी अच्छे घर में ब्याह कर जाए, उसे एक खुशहाल और महफूज मुस्तकबिल मिले। ये वालिदैन अपनी बेटियों को नाआसूदगी और महरूमी के अजाब से बचाना चाहते हैं जो वो खुद सारी उम्र झेलते रहते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त वो ये देखने की जहमत गवारा नहीं करते कि जिस देहात को सोना समझकर उनकी आंखें खीरा हो जा रही हैं, कहीं वो पीतल तो नहीं। जिस मीठे पानी के चश्मे की तलाश में वो आबला पाई कर रहे हैं, कहीं वो महज शराब तो नहीं है। ऐसा ही एक धोखा मेरे वालिदैन ने भी खाया था, जिसकी सज़ा मैं 10 साल से भुगत रही हूँ। अगर वक्त पर थोड़ी सी हिम्मत ना दिखाई होती तो न जाने काश किस हाल में होती। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे इत्तफ़ाक़ात और मौज़े रूनुमा होते हैं जिन्हें अकल तस्लीम नहीं कर सकती, लेकिन ये मालिक का करम है कि जब वो देने पर आता है तो अनहोनी भी होनी में बदल कर रह जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। आइए मैं आपको अपनी कहानी शुरू से सुनाती हूँ। मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली। मेरे वालिद स्कूल टीचर थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिसमें 4 अफराद का गुजारा नहीं हो सकता था। लिहाजा मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और मोहल्ले के एक प्राइवेट स्कूल में छोटी जमात के बच्चों को पढ़ाने लगी। अब्बा बहुत नाराज़ हुए। वो चाहते थे मैं कम अज़ कम बीए तो कर लूँ ताकि मेरी किसी अच्छी जगह पर शादी हो जाए। उस ज़माने के लोगों की यही सोच थी। वो समझते थे कि पढ़ी लिखी लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें कायल किया कि मुलाजमत के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखूँगी और प्राइवेट इम्तहान देकर बीए कर लूँगी। उन्हें मुतमईन करने के लिए मैंने 11वीं जमात में प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। अब्बा वक्ती तौर पर तो खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर फैले हुए कर्ब को देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो मेरे इस फैसले से खुश नहीं हैं। मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी क्योंकि जानती थी कि वो इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं। ज़ुबान से कहना बहुत आसान था, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि वो मेरे कॉलेज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पहले ही घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, ऊपर से एक नया खर्चा। बिला वजह का दर्द सर मोड़ लेने से क्या फ़ायदा। हम उन दिनों आगरा ताज कॉलोनी में रहते थे। ये 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था जिसमें सहन, बावर्ची खाना, गुसलखाना, पानी और बिजली समेत तमाम सहूलतें मुयस्सर थीं। सुना है कि जब हमारे दादा हिजरत करके कराची आए तो उन्होंने भाग दौड़ करके ये मकान अपने नाम अलाट करवा लिया था। अब्बा उनकी इकलौती औलाद थे, इसलिए दादा के इंतकाल के बाद ये मकान उनके हिस्से में आ गया। इस तरह हमें रिहाइश का कोई मसला नहीं था। उस वक़्त तक टेलीफोन और केबल वगैरह का रिवाज नहीं हुआ था। बिजली और गैस के बड़े मामूली से बिल भी आते थे, इसलिए जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। मुझसे 2 साल छोटा इकबाल पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। जब वो 8वीं जमात में फ़ेल हुआ तो अब्बा को तशवीश हुई। चुनाचे उन्होंने फ़ैसला किया कि वो खुद इकबाल को पढ़ाएंगे, लेकिन उनके साथ मसला ये था कि वो पढ़ाते कम और डांटते ज़्यादा थे। कई बार तो उन्होंने मामूली सी बात पर इकबाल की धुनाई भी कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि इकबाल ने उनसे पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे बीच में आना पड़ा और मैंने उसे पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। वो मुझसे बहुत मानूस था और अपनी हर बात मुझसे शेयर करता था। मैंने महसूस किया कि उसमें भी एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है। वो जब मुझसे अपने दोस्तों की बातें करता तो उसके लहजे में हसरत झलक रही होती। एक दिन वो छुट्टी के बाद अपने किसी दोस्त के घर चला गया। गर्मी का मौसम था। दोस्त की अम्मा ने उसे रूह अफ़ज़ा पिला दिया। घर आकर उसने मुझे ये वाक़या सुनाया और बोला, बाजी मैं सोच रहा हूँ कि अगर कभी नवीद या कोई और दोस्त मेरे घर आ गया तो मैं उसे क्या पिलाऊंगा। हमारे घर तो रूह अफ़ज़ा भी नहीं आता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल अंदर से कट कर रह गया। मैंने आंचल से अपनी आंखों के भीगे गोशे साफ किए और बोली, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? मैं कल ही तुम्हारे लिए रूह अफ़ज़ा की बोतल ले आऊँगी। तुम क्या क्या लाओगी बाजी? वो तंजिया अंदाज में बोला। अब तो हर घर में टीवी आ गया है और हम अभी तक उसी फटीचर से रेडियो पर गुजारा कर रहे हैं। उस पर भी अब्बा हर वक्त खबरें सुनते रहते हैं। तुम फिक्र न करो, मैं अपनी तनख्वाह से एक कमेटी डाल लूँगी, उससे हम टीवी ले आएंगे। आ चुका टीवी, वो मुंह बनाते हुए बोला। अम्मा कह रही थी कि कमेटी के पैसों से तुम्हारा जहेज बनाएंगी।
آخر تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، ابا کی تنخواہ میں سے کچھ بچتا ہی نہیں۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، میں جھلاتے ہوئے بولی۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 16 سال کی تو ہوں، 2-4 سال تو سکون سے زندگی گزار لوں، اس کے بعد تو ساری عمر ہی شوہر کے جوتے کھانے ہیں۔ اتفاق سے یہ بات اماں نے سن لی۔ وہ الگنی پر سے دھلے ہوئے کپڑے اتارنے صحن میں آئی تھیں، جہاں چارپائی پر ہم دونوں بہن بھائی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، اری کمبخت، کیسی بدفعل منہ سے نکال رہی ہے؟ ہم تو یہاں تیرے رشتے کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں اور تجھے ہری ہری سوچ رہی ہے۔ اماں، میں نے انکار تو نہیں کیا، 2-4 سال رک جاؤ، اقبال کسی قابل ہو جائے پھر میری شادی بھی کر دینا۔ تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے یہ گھر تیری ہی کمائی پر چل رہا ہے۔ جانتی نہیں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں۔ اسی لیے میں چاہ رہی ہوں کہ جلد از جلد تیری شادی کر دوں تاکہ تیرے باپ کا کچھ بوجھ تو ہلکا ہو جائے۔ میں نے تو کئی لوگوں سے کہہ بھی دیا ہے کہ تیرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھیں۔ اچھا سا لڑکا، میں نے دل میں سوچا۔ گھر کا یہ حال ہے کہ مہمان کو بٹھانے کے لیے کرسی تک نہیں اور یہ اچھے رشتے کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ اس گھر میں تو معمولی لوگوں کے رشتے ہی آئیں گے، پھر مجھے اس شادی سے کیا سکھ ملے گا؟ یہی کہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں چلی جاؤں گی۔ میں نے تو نشاط سے کہہ دیا ہے کہ وہ تیرے لیے ایسا لڑکا دیکھے جو باہر کام کرتا ہو۔ یہاں کیا رکھا ہے، دبئی یا سعودی عرب چلی گئی تو سونے میں پیلی ہو جائے گی۔ پھر تو اماں میں بھی باہر چلا جاؤں گا اور تمہیں بھی وہیں بلا لوں گا۔ اقبال چہکتے ہوئے بولا، واقعی واحد کی کمائی میں بڑی برکت ہے۔ فیض محمد کا بھائی مسقط میں ہے، ہر سال ڈھیروں چیزیں لے کر آتا ہے۔ مجھے ان ماں بیٹے کی سادہ لوہی پر ہنسی آ رہی تھی۔ بھلا مجھ میں ایسے کون سے لال جڑے ہوئے تھے کہ کوئی باہر کے ملک میں کام کرنے والا کماؤ پوت ہمارے دروازے پر آتا؟ لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ چند ہی دنوں میں وہ معجزہ ہو گیا جس کی میں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نشاط خالہ کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ شوہر کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک انڈا، وہ بھی گندا۔ نشاط خالہ نے سر توڑ کوشش کر لی لیکن اس نے پڑھ کر ہی نہ دیا۔ مجبوراً انہوں نے اسے ایک ورکشاپ میں مستری کا کام سیکھنے پر لگا دیا، لیکن وہ وہاں بھی نہ چل سکا۔ استاد مارتا بہت تھا۔ پھر اس نے بسوں کے اڈے پر گاڑیاں صاف کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے وہ ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ کرائے کی ٹیکسی چلاتا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ پیسے جمع ہو جائیں تو اپنی ٹیکسی خرید لے۔ نشاط خالہ رشتے کروانے کا کام کرتی تھی، لیکن ان کی پہنچ آگرہ تاج کالونی اور بہار کالونی جیسے علاقوں تک ہی تھی۔ ان سے یہ توقع رکھنا بیکار تھی کہ وہ ڈیفنس، گلشن یا نازمہ آباد سے کوئی رشتہ لے کر آئیں گی۔ ایک دن نشاط خالہ ہامتی کامتی ہمارے گھر آئیں اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان امی کو ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ لڑکا دبئی میں ویلڈر کا کام کرتا تھا اور ان دنوں اپنے چچا کے پاس چھٹیوں میں آیا ہوا تھا۔ ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ چچا نے ہی اس کی پرورش کی اور وہی اس کے سرپرست ہیں۔ چچا کی رہائش ڈیفنس میں ہے اور وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ نشاط خالہ کی زبانی یہ تفصیل سن کر اماں تو خوشی سے پاگل ہو گئیں۔ انہوں نے جھٹ یہ خوشخبری ابا کو سنائی، لیکن انہوں نے یہ رشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر اماں چراغ پا ہو گئیں اور غصے سے بولی، ذرا میں بھی تو سنوں انکار کی وجہ کیا ہے؟ ایک نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں۔ ابا رسان سے بولے، پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ ہمارے لیے بالکل غیر ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کون لوگ ہیں، ان کا حسب نسب کیا ہے، ذات برادری، خاندان کیسا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ڈیفنس میں رہنے والوں کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری بلکہ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ لڑکا ویلڈر ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی جاہل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ نہ تو تمہاری بیٹی کون سی عالم فاضل ہے؟ اماں اسی لہجے میں بولی، نہیں ہے تو ہو جائے گی، میٹرک کر چکی ہے، انٹر کا پرائیویٹ امتحان دے دے گی، اس کے بعد اللہ نے چاہا تو بی اے بھی کر لے گی، لیکن وہ لڑکا ساری عمر ویلڈر ہی رہے گا، اس لیے میری طرف سے تو انکار ہی سمجھو۔ ابا کا سخت رویہ دیکھ کر اماں نرم پڑ گئیں اور گڑ گڑاتے ہوئے بولیں، اقبال کے ابا، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، آج کل اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں؟ جانو کون سی نیکی ہمارے کام آ گئی، میری بیٹی کا مقدر سنور جائے گا، تم ایک دفعہ نشاط آپا سے مل تو لو۔ ابا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں مزید کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ امی نے بھی بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور اس ذکر کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھ دیا۔ وہ ابا کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ اگر انہیں ضد چڑھ جاتی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا فیصلہ تبدیل نہیں کروا سکتی تھی۔
اسی روز ابا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو پڑوس میں رہنے والے حاجی صاحب نے میرے لیے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکا کسی پرائمری اسکول میں ٹیچر تھا۔ ابا نے گھر آ کر اماں کو بتایا۔ وہ تو پہلے ہی بھری ہوئی بیٹھی تھیں۔ پرائمری اسکول ٹیچر کے نام سنتے ہی بھڑک اٹھیں۔ میری لڑکی کے لیے ماسٹر ہی رہ گیا ہے کیا؟ میں نے تو اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لی، لیکن لڑکی کو جیتے جس جہنم میں نہیں جھونک سکتی۔ ابا خاموش ہو گئے۔ اماں کی بات میں وزن تھا۔ دوسرے دن نشاط خالہ ایک اور رشتہ لے کر آ گئیں۔ وہ کسی دکاندار کا تھا۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور اسے اپنے 3 بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی۔ اماں نے نشاط خالہ کو بے بھاؤ کی سنائی اور بولی، اے بہن، میری بیٹی میں کوئی عیب ہے کیا؟ کیا وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہے؟ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے کیا؟ یا وہ آوارہ اور بدچلن ہے جو تم اس کے لیے ایسے رشتے لا رہی ہو؟ برا نہ ماننا بہن، نشاط خالہ بولی، سب سے بڑا عیب تمہاری غربت ہے۔ سب یہی پوچھتے ہیں کہ لڑکی کا باپ کرتا کیا ہے، اور جب میں انہیں تمہاری حیثیت کے بارے میں بتاتی ہوں تو انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ میں نے تو تمہیں دبئی والا رشتہ بھی بتایا تھا، وہ بھی بھائی صاحب کو قبول نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اماں کو یقین آ گیا کہ نشاط خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ واقعی اس گھر میں ایسے ہی رشتے آئیں گے، کیونکہ ہم تو کسی کو شربت پلانے کے قابل بھی نہ تھے، جہیز کہاں سے دیتے۔ انہوں نے نشاط خالہ کی خوشامد کرتے ہوئے کہا، بہن میں تمہاری بات کا کیوں برا مانوں گی؟ جانتی ہوں کہ تم میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہو۔ اچھا تم 2-4 دن رک جاؤ، میں ایک مرتبہ پھر اقبال کے ابو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اماں نے یہ ساری رداد ابا کو سنائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی، اچھی طرح جانتے تھے کہ زمانے کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ آج کل کے لڑکے لالچی اور سہل پسند ہو گئے تھے، چاہتے تھے کہ انہیں پیسے والی سسرال ملے تاکہ ان کے مطالبات پورے ہو سکیں۔ انہوں نے صورتحال کا تجزیہ کیا اور نرم پڑھتے ہوئے بولے، تم نشاط کو کل بلا لو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ جب دوسرے روز نشاط خالہ آئیں تو ابا نے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ وہ ان لوگوں کو کیسے جانتی ہے۔ نشاط خالہ صاف بات کرنے کی عادی تھی۔ انہوں نے ابا کو بتا دیا کہ وہ ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں جانتی، بلکہ وہ جس میرج بیورو کے لیے کام کرتی ہیں انہوں نے یہ رشتہ بتایا تھا۔ ابا چاہیں تو وہ انہیں ان لوگوں سے ملوا سکتی ہیں۔ ابا راضی ہو گئے اور دوسرے روز نشاط خالہ کے ساتھ اس میرج بیورو کے دفتر چلے گئے جو صدر کے علاقے میں واقع تھا۔ اس کی کرتا دھرتا سلمہ نامی ایک خاتون تھی جن کا دعویٰ تھا کہ وہ محض خدمت خلق کے جذبے کے تحت یہ کام کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں کوئی فیس نہیں لیتی۔ البتہ رشتہ طے ہو جانے کی صورت میں فریقین خود ہی اپنی خوشی سے کچھ دے دیں تو وہ اسے لینے سے انکار بھی نہیں کرتی۔ ابا کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ لڑکے کے چچا نے خود ان سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے جو قوائف بتائے وہ ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اس سے زیادہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ اس فارم کی ایک نقل دے سکتی ہیں جو لڑکے کے چچا نے رجسٹریشن کرواتے وقت پر کیا تھا۔ سلمہ بیگم نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی، کیونکہ ان کا کام صرف رشتے کے بارے میں بتانا اور فریقین کے درمیان رابطہ کروانا ہے۔ رشتے کے بارے میں چھان بین کرنا اور دیگر معاملات طے کرنا آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ابا نے ان سے لڑکے کے چچا کا نام، پتہ اور فون نمبر معلوم کیا اور چلے آئے۔ ان کے پاس ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا۔ ابا نے اپنے ایک شاگرد کو یہ کام سونپا۔ وہ بیچارہ بھی مفلسی کا مارا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو ڈیفنس جانا ہی ایک مسئلہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ وہاں تک پہنچ تو گیا، لیکن اسے بھی کوئی خاص معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ چوکیدار نے اسے یہ کہہ کر ہی گیٹ سے ٹرکھا دیا کہ صاحب لوگوں میں سے کوئی بھی گھر پر موجود نہیں۔ اس نے پاس پڑوس کے لوگوں سے کچھ معلوم کرنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ڈیفنس میں رہنے والے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کیا جانیں؟ پڑوس میں رہنے والے کسی بھی شخص کو لڑکے یا اس کے چچے کے نام کا بھی معلوم نہیں تھا، چنانچہ وہ ناکام و نامراد واپس آ گیا۔ عین ممکن تھا کہ ابا اس بات کو وہیں ختم کر دیتے، لیکن اماں اتنے اچھے رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر مجھے دبئی بھیج کر ہی دم لیں گی، کیونکہ اسی سے میرا اور اقبال کا سنہری مستقبل وابستہ تھا۔ اماں بہت دور کی سوچ رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ میرے دبئی چلے جانے سے اقبال کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس کے باہر جانے کے بعد اماں اور ابا کے سارے دکھ اور درد دور ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ اپنی تمام محرومیوں سے نجات حاصل کر لیں گی جو ان سے جونک کی طرح چمٹی ہوئی تھیں۔ اماں کا اصرار تھا کہ ابا خود ان لوگوں سے مل کر انہیں پرکھنے کی کوشش کریں۔ ابا پرانے خیالات کے حامی تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سلسلے میں پہل لڑکے والوں کو کرنی چاہیے۔ اماں نے انہیں سمجھایا کہ یہ بات کے مرحلے ہیں، پہلے ہمیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی لڑکے والوں کو اپنے گھر بلایا جاتا ہے۔
ابا کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے قریبی پی سی او سے فون کر کے لڑکے کے چچا سے، جس کا نام عبد المالک تھا، رابطہ کیا۔ عبد المالک نے فون پر بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور فوراً ہی ابا کو گھر آنے کی دعوت دے دی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دن اور وقت بتا دیں تو انہیں لینے کے لیے اپنی گاڑی بھیج دے گا۔ ابا اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور جمعہ کے دن شام 5 بجے کا وقت طے پایا۔ ابا اس کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے گاڑی کی پیشکش قبول نہیں کی۔ جمعہ کے دن مقررہ وقت پر اماں اور ابا ان لوگوں سے ملنے چلے گئے۔ اب تک کسی نے مجھ سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے مستقبل کا معاملہ ہے، اس لیے میری رائے بھی پوچھ لی جائے۔ اماں کو یہ زوم تھا کہ وہ میرے بہتر مستقبل کے لیے ہی یہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اور ابا اپنی حیثیت اور مرتبے سے خائف تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان حالات میں میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ سکتا، اس لیے وہ بھی دبئی چلو کیس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے۔ سچ پوچھیں تو میری سوچ بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ جانتی تھی کہ اگر رو پیٹ کر بھی BA کر لیا تو اس سے کیا ہوگا، میرے حالات تو بدل نہیں جائیں گے، نہ میرے گھر کے۔ تب بھی میرے لیے کسی چپراسی، کلرک یا دکاندار کا ہی رشتہ آئے گا۔ کوئی ڈاکٹر یا انجینئر تو اس دروازے پر آنے سے رہا۔ پھر دبئی کے ویلڈر میں کیا برائی ہے، کم از کم اچھا کھانے اور پہننے کو تو ملے گا۔ سونے میں پیلی نہ ہوئی تو بھی اپنی پسند کے 2-4 زیور تو بنوا ہی سکوں گی۔ اماں اور ابا واپس آئے تو ان کے چہروں سے خوشی پھوٹی پڑی تھی۔ انہیں وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ اماں تو ڈیفینس کی کوٹھی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھیں۔ 2 گھنٹے تک اس کوٹھی کی شام میں قصیدے پڑھتی رہیں۔ لڑکا شکل و صورت کا اچھا اور بے حد فرما بردار لگ رہا تھا۔ عبد المالک نے اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ لڑکے کا نام صفدر تھا۔ اس کے والد بلوچ اور والدہ اردو سپیکنگ تھیں۔ انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، اس لیے دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ صفدر کی والدہ کے گھر والے ان سے ناراض تھے اور خود انہوں نے بھی والدین یا رشتہ داروں سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے انتقال کے بعد یہ رہا سہا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اب صفدر کا اپنے ننیال سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا تھا۔ عبد المالک کا اپنا خاندان بھی بے حد مختصر تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ خود بے اولاد تھا۔ ایک بہن مسقط میں رہتی تھی اور 2-3 سال بعد پاکستان کا ایک چکر لگا لیا کرتی تھی۔ بقیہ رشتہ دار ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اماں کے لیے یہ صورتحال بے حد آئیڈیل تھی۔ ساس سسر، نند بھاوج، دیور جیٹھ وغیرہ کا جھنجٹ نہیں تھا۔ ایک چچا تھے، ان کا بھی اپنا لمبا چوڑا کاروبار تھا اور وہ صفدر کی کمائی کے محتاج نہ تھے۔ اس طرح سب کچھ میرا ہی ہوتا۔ عبد المالک نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں جہیز کی ضرورت نہیں، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ویسے بھی لڑکی کو تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے، پھر اسے سامان کی کیا ضرورت۔ بارات میں بھی بہت کم لوگ ہوں گے کیونکہ ان کے خاندان کے زیادہ تر افراد مسقط اور دبئی میں رہتے ہیں، اس لیے اتنے مختصر نوٹس پر ان کی شرکت ممکن نہیں۔ ابا کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ نہ جہیز کا چکر، نہ منگنی، مہندی اور مایوں کی رسمیں، اور نہ ہی براتیوں کو کھانا کھلانے کی فکر۔ سمجھو تو ابا مفت میں ہی چھوٹ رہے تھے۔ اماں نے اپنا صندوق کھولا اور میرے جہیز کے لیے بنائے ہوئے 2-4 جوڑے نکال کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑا سا زیور بھی انہوں نے سینت کر رکھا ہوا تھا جو اس موقع پر کام آ جاتا۔ عبد المالک فوراً نکاح کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ صفدر کی چھٹی ختم ہونے میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے اور پھر وہ 1 سال سے پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ اماں ابا سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آنے والے جمعے کو میرا نکاح تھا۔ 1 روز پہلے عبد المالک کے گھر سے 2 عورتیں میرے لیے بری کا جوڑا اور زیور کا ایک سیٹ لے آئیں۔ بے حد قیمتی اور خوبصورت سیٹ تھا۔ ابا نے گلی میں ہی شامیانہ لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ عبد المالک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شربت کے گلاس پر نکاح ہوگا، اس لیے کھانے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ عصر اور مغرب کے درمیان میرا نکاح ہوا۔ وہ لوگ بہت جلدی میں تھے، اس لیے ابا کے اصرار کے باوجود وہ کھانے کے لیے نہیں رکے۔ میں دلہن بنی سمٹی سمٹائی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آگرہ تاج سے ڈیفینس کا راستہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کا ہوگا، لیکن میرے اندازے کے مطابق گاڑی کو چلتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن منزل مقصود ابھی نہیں آئی تھی۔ میں نے کسمسا کر پہلو بدلا اور گھونگھٹ کی اوٹ سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ بہرحال شہر کی روشنیاں غائب ہو چکی تھی اور لگتا تھا کہ ہم کسی ویرانے میں سفر کر رہے ہیں۔ صفدر نے شاید میری بے چینی کو محسوس کر لیا۔ وہ میری طرف جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ہم ڈیفینس نہیں بلکہ اپنے فارم ہاؤس جا رہے ہیں، آج کی رات وہیں گزاریں گے۔ مجھے حیرت تو ہوئی لیکن ساتھ ہی خوشی بھی کہ فارم ہاؤس میں ہمیں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ورنہ ڈیفینس کی کوٹھی میں تو رات گئے تک رسموں سے جان نہ چھوٹتی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ جگہ مجھے پسند آ گئی
تو ولیمے کے بعد میں مزید چند روز وہاں قیام کروں گی۔ 15 منٹ بعد گاڑی ایک بڑے سے احاطے میں جا کر رک گئی۔ 2 عورتوں نے مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ میں نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ مجھے اس میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا کمرے تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، صبح اٹھ کر باہر کا ماحول دیکھوں گی۔ البتہ اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کمرے میں اے سی یا فریج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عجیب نامعقول لوگ تھے۔ دلہن کو لانے سے پہلے ان چیزوں کا تو انتظام کرنا چاہیے تھا۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ اگر کچھ دن یہاں رہنا پڑا تو صفدر سے بات کروں گی۔ مجھے اس بیڈ پر بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر صفدر کا کہیں پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس دوران کسی اور نے کمرے میں آ کر جھانکا۔ کم از کم اتنا ہی معلوم کر لیتے کہ نئی نویلی دلہن کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے فلموں میں دیکھا تھا کہ شادی کی پہلی رات دلہن کے کمرے میں مٹھائی، پھل اور دودھ وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کمر تختہ ہو گئی تھی۔ میں نے ٹانگیں پھیلائیں اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ پھر بیدار ہو کر گھڑی پر نظر پڑی تو 7 بج رہے تھے اور برابر والا بیڈ خالی تھا، گویا صفدر ساری رات نہیں آیا۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ یہ کیا معمہ ہے؟ میں کن لوگوں میں پھنس گئی؟ کیا صفدر اس شادی سے خوش نہیں تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس نے انکار کیوں نہیں کیا؟ میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ میں گھبرا کر اٹھی۔ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ باہر سے بند تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ کیا مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا تھا؟ مگر کیوں؟ صفدر مجھے بیاہ کر لایا تھا، اغوا کر کے نہیں، اور نہ ہی میں کہیں بھاگی جا رہی تھی۔ یا اللہ، کس سے پوچھوں؟ یہاں تو دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا، لگتا تھا کہ کوئی رہتا ہی نہیں۔ میں نے اپنا زیور اتارا اور اسے پرس میں رکھ لیا۔ لباس میں تبدیل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے ان لوگوں نے میرا سوٹ کیس کہاں رکھ دیا تھا۔ مجبوراً صبر کر کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت ناشتے کی ٹرے اور ایک شاپنگ بیگ لیے ہوئے اندر آئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور بیگ مجھے تھما دیا۔ اس میں میرے پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ وہ جانے لگی تو میں بیڈ سے اتری اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، صفدر کہاں ہے؟ اس عورت نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور غصے سے بولی، بتاتی کیوں نہیں؟ صفدر کہاں ہے؟ اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کر مسحری کی طرف دھکیلا اور میں اپنے ہی زور میں بیڈ پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اٹھ پاتی وہ عورت کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے بے دلی سے کپڑے بدلے، گو کہ بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا تھا، لیکن میں نے ناشتے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں تہیہ کر چکی تھی کہ جب تک یہ لوگ صفدر کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ پہلے میں سمجھ رہی تھی کہ شاید صفدر اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا اور اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، لیکن اس عورت کے پراسرار رویے نے مجھے اپنا خیال بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اگر صفدر کی مرضی نہیں تھی تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی اور مجھے اس کمرے میں کیوں قید کر دیا گیا؟ یہی سوالات مجھے پریشان کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب وہ عورت آئے گی تو اس سے کہوں گی کہ میری عبد المالک سے بات کروا دیں، وہی ان سب سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ دوپہر ہونے کو آئی، لیکن کسی نے پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ 1 بجے کے قریب وہی عورت دوبارہ آئی۔ اب اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میز پر رکھی، ناشتے کی ٹرے اٹھائی، میری طرف طنزیہ انداز میں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھتی ہوں کب تک بھوکی رہتی ہو۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی، میں نے ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، ایک بار میری عبد المالک سے بات کروا دو۔ اس کے پتھر جیسے چہرے پر نرمی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے ہمدردی سے مجھے دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ امید تو نہیں تھی کہ وہ میرے لیے کچھ کر سکے گی، لیکن اس کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی دیکھ کر اتنا یقین ضرور ہو گیا تھا کہ وہ میرا پیغام عبد المالک تک پہنچا دے گی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبد المالک آ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، پہلے کھانا کھا لو پھر بات کریں گے۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور تڑپ کر بولی، پہلے بتائیں کہ صفدر کہاں ہے؟ بتا دوں گا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بہت جلد تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں رات بھر سہاگ کی سیج پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آخر ایسی بھی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی جو وہ مجھے بتائے بغیر چلا گیا؟ سب کچھ اتنا جلدی میں ہوا کہ اسے بتانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔
दरअसल जो लड़का उसकी जगह काम कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। चुनांचे कंपनी वालों ने उसकी छुट्टी मनसूख करके फ़ौरन ड्यूटी ज्वाइन करने की हिदायत की। हमारे यहाँ पहुँचते ही फ़ोन आ गया था। उसने फ़ौरन ही टिकट के लिए दौड़ लगा दी। रात 12 बजे के करीब उसकी वापसी हुई। वो कमरे में आया तो तुम सो रही थीं। उसने शायद तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उससे बहुत कहा कि वो तुमसे मिलकर जाए, लेकिन शायद वो तुम्हारा सामना करना नहीं चाहता था। वो कहकर गया है कि जैसे ही वो लड़का ठीक होकर काम पर वापस आया, वो 1 महीने की छुट्टी लेकर आएगा और तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाएगा। अब्दुल मालिक की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, लेकिन ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही थी कि जब सफ्तर 12 बजे वापस आ गया था तो उसने मुझे जगाया क्यों नहीं। उसकी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की थी। हम कम अज़ कम 2-4 घंटे तो साथ गुजार सकते थे। यही बात जब मैंने अब्दुल मालिक से की तो वो बोला, मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसे 3 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होना था और इससे पहले पैकिंग भी करनी थी। इतनी थोड़ी सी देर में वो शायद तुम्हें ठीक तरह देख भी ना पाता, लेकिन असल वजह यही है कि वो तुम्हारा सामना करना नहीं चाह रहा था। बहरहाल जब वो आ जाए तो उससे जी भरकर लड़ना, फ़िलहाल खाना खाओ और आराम करो। ये कहकर वो वापस चला गया। मैं किसी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी, लेकिन अभी बहुत से सवाल बाकी थे। मैं अब्दुल मालिक से पूछना चाहती थी कि मुझे इस कमरे में क्यों कैद कर दिया गया है। मैं बाहर निकलकर खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहती हूँ। दूसरे ये कि सफ्तर तो दुबई अपने काम पर चला गया, अब मेरे यहाँ रहने का क्या जवाज़ है। इसलिए मुझे मैके भेज दिया जाए ताकि मैं चंद रोज़ अपने वालिदैन के साथ रह लूँ। और तीसरी अहम बात मैं ये करना चाहती थी कि मुझे सफ्तर का फ़ोन नंबर दिया जाए ताकि मैं उससे राब्ते में रह सकूँ। मैंने सोच लिया कि अब अब्दुल मालिक आएगा तो उससे ये तीनों बातें ज़रूर करूँगी। उसके बाद मैंने खाना खाया और इत्मीनान से बेड पर लेट गई। 3 दिन गुजर गए, लेकिन अब्दुल मालिक की शक्ल दोबारा नहीं दिखाई दी। वो औरत बाकायदगी से तीनों वक्त नाश्ता और खाना लेकर आ रही थी। मैंने उससे कई मरतबा अब्दुल मालिक के बारे में पूछा, लेकिन वो हर बार इशारे से बता देती कि अब्दुल मालिक कहीं बाहर गया हुआ है। चौथे रोज़ मैं नाश्ता करने के बाद अपनी जगह से उठी और बेध्यानी में दरवाजे के हैंडल पर हाथ मारा तो वो खुलता चला गया। मेरी खुशी और हैरत की इंतहा न रही। शायद वो औरत जल्दी में दरवाज़ा बाहर से बंद करना भूल गई। मैं दबे कदमों कमरे से बाहर आ गई। वो दरवाज़ा एक बड़े से लाउंज में खुलता था, जहाँ एक सोफ़ा सेट और टीवी रखा हुआ था। सोफ़े पर अब्दुल मालिक बैठा अखबार पढ़ रहा था और सामने मेज़ पर चाय की प्याली रखी हुई थी। मुझे देखते ही खुश दिली से बोला, आओ आओ यहाँ बैठो मेरे पास, तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊँ? जी नहीं शुक्रिया, मैं उसके सामने वाले सोफ़े पर बैठते हुए बोली। दरअसल मुझे आपसे 1-2 ज़रूरी बातें करना है। मैं तकरीबन रोज़ाना ही कह रही हूँ, लेकिन वो औरत कोई जवाब ही नहीं देती। अलबत्ता इशारों से ये बताने की कोशिश करती रही कि आप घर पर नहीं हैं। हाँ, दरअसल मैं पिछले 2-3 दिन बहुत मसरूफ़ रहा, इसलिए मुलाकात ना हो सकी। खैर कहो, क्या बात है? पहली बात तो ये कि आप मुझे सफ्तर का फ़ोन नंबर दे दें ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। और दूसरी बात ये कि जब तक सफ्तर नहीं आ जाते आप मुझे मेरे वालिदैन के घर छोड़ दें। यहाँ तन्हाई में मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे अफसोस है कि इन दोनों मामलात में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सफ्तर की साइट पर टेलीफोन की सहूलत मौजूद नहीं, वो सहरा में काम करते हैं और 3-4 दिन में अपनी खैरियत बताने के लिए डेरे से फ़ोन करता है। दूसरी बात उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यह हमारे यहाँ का रवाज है कि वलीमे के बाद ही दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ उसके मैके जाता है और वो दोनों वहाँ 1 हफ्ते तक क़याम करते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा वलीमा ना हो जाए तुम अपने मैके नहीं जा सकती। वैसे भी सफदर यहाँ नहीं है, उसकी इजाज़त के बगैर तुम्हारा मैके जाना कतई नामुमकिन है। मैं हैरान शिद्दत बैठी उसकी बातें सुनती रही। फिर अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं ज़मीन पर पाँव पटकते हुए बोली, जहन्नुम में गए आपके रिवाज। अगर सफदर 1 साल तक वापस ना आया और उस वजह से हमारा वलीमा ना हो सका तो क्या सारी उम्र इसी कमरे में कैद रहूंगी? खुदा ना करे कि तुम इस हवेली में कैदी बन कर रहो। अब्दुल मालिक बोला, 3-4 दिन की तो बात है, अगर उसके बाद भी उसे छुट्टी ना मिल सकी तो मैं तुम्हें दुबई भेजने का बंदोबस्त कर दूंगा। बस थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो। मैं मायूस होकर अपने कमरे में वापस चली आई। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि अब्दुल मालिक वो नहीं जो नज़र आता है। उसने अपने ऊपर शराफत का मसनूई खोल चढ़ा रखा है, वरना अंदर से वो इंतहाई कमीना और जलील शख्स है। उसकी हर बात में झूठ था। मैं ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि सफ्तर जिस साइट पर काम करता है वहाँ टेलीफोन की सहूलत मौजूद नहीं। आजकल के दौर में ये नामुमकिन है, और ख़ास तौर पर दुबई जैसी रियासत में जहाँ कदम कदम पर जदीद सहूलतों का जाल बिछा हुआ है। उसकी दूसरी बात भी मेरे हलक से नहीं उतर रही थी। मैंने ऐसे किसी रिवाज के बारे में नहीं सुना था जिसमें लड़की अपने वलीमे से पहले घर न जा सकती हो।
البتہ اگر ایسا کوئی رواج تھا بھی تو میرے گھر والوں کو تو مجھ سے ملنے کے لیے بلایا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ میرے لیے کتنے پریشان ہوں گے۔ شادی کے دوسرے روز ہر لڑکی تھوڑی دیر کے لیے اپنے میکے ضرور جاتی ہے، لیکن یہاں 4 دن ہو گئے تھے مجھے اپنے گھر والوں کی شکل دیکھے ہوئے۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ صفدر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ مجھے اس کی بے حسی پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو سہاگ رات کو اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانے کی بجائے اسے ہجر کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گیا اور پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ میں نے نفرت سے اپنے سرہانے رکھی ہوئی اس کی فریم شدہ تصویر پر نظر ڈالی جو پہلے دن سے ہی یہاں موجود تھی۔ جی چاہا کہ اس فریم کو دیوار پر دے ماروں اور اس تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر لوں تاکہ اس کی منحوس صورت پھر کبھی نظر نہ آئے، لیکن میں اپنے مجازی خدا کی شان میں یہ گستاخی نہیں کر سکتی تھی۔ عبد المالک بھی غائب تھا۔ میں دن میں کئی مرتبہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کا چکر لگاتی کہ شاید اس سے ملاقات ہو جائے۔ پھر 8ویں روز وہ خود آ گیا۔ اس نے بجھے ہوئے لہجے میں مجھے بتایا کہ صفدر کو چھٹی نہیں مل رہی، لہٰذا وہ مجھے دبئی بھیجنے کا انتظام کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ خود ہی مجھے اپنے ساتھ دبئی لے کر جائے۔ میرے پاس شناختی کارڈ تھا اور نہ پاسپورٹ، لیکن اس نے مجھے یقین دلایا کہ ان دونوں چیزوں کا انتظام بہت جلد ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر اس کے فریب میں آ کر دبئی جانے کے سہانے خواب دیکھنے لگی، لیکن میرا دل اپنے والدین اور اکلوتے بھائی سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ دبئی جانے سے پہلے کچھ دن میکے والوں کے ساتھ گزار لوں، پھر نہ جانے کب واپس آنا نصیب ہو۔ کاش عبد المالک صفدر سے میری بات کروانے کا بندوبست کر دے تو میں اسے میکے جانے کی اجازت لے لوں۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب عبد المالک سے سامنا ہوا تو میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر اور گڑ گڑا کر التجا کروں گی کہ وہ مجھے چند روز کے لیے والدین کے پاس چھوڑ دے۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں نے بستر سے اٹھ کر تپائی پر رکھی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی، لیکن وہ خالی تھی۔ شاید وہ عورت بھری ہوئی بوتل رکھنا بھول گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں فریج رکھا ہوا تھا۔ راستے میں عبد المالک کا کمرہ پڑتا تھا۔ اس کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ آرام دہ کرسی پر ٹیک لگائے کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے شک گزرا کہ ہو نہ ہو وہ ضرور صفدر سے ہی گفتگو کر رہا ہوگا۔ میرے تجسس نے سر اٹھایا اور میں اس کی باتیں سننے کے لیے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ قدرے تیز تھا اور وہ فون پر کسی سے لڑ رہا تھا۔ میرے کانوں تک جو الفاظ پہنچے ان کا خلاصہ کچھ یوں تھا: یار اس سے کہو کہ ٹھنڈا کر کے کھا، گرم نوالا لینے سے منہ جل جاتا ہے۔ لڑکی کہیں بھاگی نہیں جا رہی، وہ میری پناہ میں ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ ویسے بھی میں امانت میں خیانت کرنے کا قائل نہیں۔ ہم 4 کا گروپ بھیجتے ہیں، 1 مل گئی، بقیہ 3 کی تلاش جاری ہے۔ جیسے ہی 4 لڑکیاں پوری ہو گئیں میں اس گروپ کو تمہاری طرف بھیج دوں گا، اور اگر ان تینوں کے ملنے میں دیر لگی تو پھر اسی کو تمہاری طرف روانہ کر دوں گا۔ دوسری طرف کچھ کہا گیا جسے سن کر وہ بھڑک اٹھا اور تقریباً چیختے ہوئے بولا: تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو میں اب تک اسے روانہ کر چکا ہوتا۔ لڑکی بہت تیز ہے، اتنی آسانی سے قابو میں آنے والی نہیں۔ میں پہلے اس کا پاسپورٹ بنواؤں گا تاکہ اسے یقین آ جائے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس ہی جا رہی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسے ساتھ ہی لے کر آؤں۔ ڈیلیوری دبئی میں ہی ہوگی۔ ہاں بے فکر رہو، مال بالکل فریش ہے، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد مجھ سے کچھ نہیں سنا گیا۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے فریج تک پہنچی اور پوری بوتل حلق میں انڈیل لی، لیکن میرے اندر بھڑکنے والی آگ کی شدت کم نہ ہو سکی۔ کمرے میں آئی اور بستر پر نڈھال ہو کر لیٹ گئی۔ اب سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں بردہ فروشوں کے نرغے میں پھنس گئی تھی۔ صفدر بھی انہی کا کارندہ تھا جس کے ساتھ جھوٹی شادی کا ڈرامہ رچا کر یہ لوگ مجھے یہاں لے آئے تھے اور اس ویرانے میں قید کر دیا تھا۔ عبد المالک کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مختلف طریقوں سے لڑکیاں اکٹھی کر کے انہیں خلیج کی ریاستوں میں اسمگل کرتے ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تو محض بہانہ تھا، یہ لوگ مجھے بھی کسی لانچ کے ذریعے ہی روانہ کریں گے۔ میں رات بھر اپنے فرار کے منصوبے بناتی رہی، لیکن اس فارم سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ گو کہ اب میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں عمارت سے باہر قدم نہیں نکال سکتی تھی۔ لاؤنج کا بیرونی دروازہ جو پورچ میں کھلتا تھا، وہاں 2 عدد خونخوار کتے بندھے ہوئے تھے جو کسی بھی اجنبی کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے۔ مجھے یاد آیا کہ پہلے روز انہوں نے میرا استقبال بھی اسی انداز سے کیا تھا اور عبد المالک نے انہیں بڑی مشکل سے پچکار کر خاموش کیا تھا۔
اس کے علاوہ مرکزی گیٹ پر پہرے دار کی موجودگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ کراچی کے کس علاقے میں واقع ہے۔ البتہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ زیادہ تر فارم ہاؤس نیشنل ہائی وے پر یا سپر ہائی وے کی طرف میں ہیں۔ جب جان پر بنی ہو تو بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ میں بھی اپنے بچاؤ کے متعلق مختلف ترکیبیں سوچتی رہی۔ پھر ایک منصوبہ میرے ذہن میں جنم لینے لگا اور صبح ہونے تک اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ میں نے مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا۔ اگر سب کچھ اسی طرح ہوا جیسے کہ میں نے سوچا تھا تو اس کی کامیابی کا امکان تھا، ورنہ ناکامی کی صورت میں بھی میرا کوئی نقصان نہ ہوتا، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ پکڑی جاتی اور عبدالمالک مجھ پر نگرانی مزید سخت کر دیتا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اس کے لیے ہارڈ کیش تھی اور مجھے نقصان پہنچا کر وہ خود بھی گھاٹے میں ہی رہتا۔ چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا کہ یہاں سے نکلنے کی ایک کوشش ضرور کروں گی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ دوسرے ہی روز مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ عبدالمالک اس روز گھر پر ہی تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت ٹیلی فون پر لوگوں سے باتیں کرتے گزرتا۔ شام ہوتے ہی میں کمرے میں بند ہو گئی اور جب مغرب کے بعد وہ عورت میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں بستر پر لیٹے لیٹے زور زور سے کراہنے لگی۔ اس عورت نے اشارے سے پوچھا کیا بات ہے، تو میں نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا اور زور زور سے چلانے لگی۔ وہ عورت گھبرا کر پلٹی اور عبدالمالک کو ساتھ لے آئی۔ اسے دیکھ کر میں نے اور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے میں شدید تکلیف میں ہوں۔ وہ بھی میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ چلنے کی تیاری کرو، ہمیں فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ عبدالمالک نے گاڑی نکالی، مجھے اور ادھیڑ عمر ملازمہ کو پچھلی نشست پر بٹھایا۔ اس دوران میں اپنا پرس اٹھا کر چادر میں چھپا چکی تھی، جس میں میرے زیورات اور تھوڑی سی نقدی تھی۔ عبدالمالک خود ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم مرکزی شاہراہ پر آ گئے۔ سڑک پر بسیں، ویگنیں اور سامان سے بھرے ہوئے ٹرک چل رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اور سمجھ گئی کہ ہم نیشنل ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں۔ میں بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلاتی۔ بوڑھی عورت نے چلتے وقت پانی کی بوتل ساتھ رکھ لی تھی۔ وہ بیچاری بار بار میرا شانہ تھپتھپاتی، لیکن میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت ملیر 15 پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ ہماری گاڑی بھی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ دائیں بائیں آگے پیچھے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور ٹرک تھے۔ ٹریفک آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ گاڑیاں کبھی رک جاتی، کبھی چل پڑتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔ بوڑھی عورت کی آنکھ لگ گئی تھی اور عبدالمالک کی پوری توجہ گاڑی چلانے پر تھی۔ جیسے ہی ٹریفک ایک لمحے کے لیے رکا، میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی طرف والا دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ عبدالمالک کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ میں ایسی حرکت کر سکتی ہوں۔ فوراً ہی ٹریفک کھل گیا۔ عبدالمالک نے چونک کر دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے لیے گاڑی سے اترنا ممکن نہ رہا، کیونکہ عین اسی وقت ایک ٹینکر اسے اوورٹیک کرنے لگا۔ جتنی دیر میں عبدالمالک گاڑی سے باہر آتا، میں لپک کر ایک بس میں سوار ہو گئی تھی۔ اب اس کے فرشتے بھی میری گرد کو نہیں پا سکتے تھے۔ میں ہرنی کی طرح خوفزدہ تھی اور بار بار کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا۔ سڑک پر درجنوں بسیں چل رہی تھیں۔ عبدالمالک کو تو شاید یہ دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ملی ہوگی کہ میں کسی بس میں سوار ہو گئی ہوں۔ 2-3 اسٹاپ گزر گئے تو مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ کنڈکٹر ٹکٹ لینے آیا تو میں نے اپنا پرس ٹٹولا اور اس میں سے ایک نوٹ نکال کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، ٹاور۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، بی بی یہ W18 ہے، ٹاور نہیں جاتا، دوسرا گاڑی پکڑو، ڈرگ روڈ سے مل جائے گا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈرگ روڈ پر اتری تو سامنے ہی پولیس اسٹیشن کی عمارت نظر آئی۔ سوچا کہ پولیس کی پناہ لے لوں، لیکن فوراً ہی اس خیال کو رد کر دیا۔ زیادہ مناسب یہی تھا کہ پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں، اس کے بعد ہی ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ فوراً ہی ٹاور والی بس آ گئی۔ ٹاور سے آگرہ تاج تک کا راستہ میرا دیکھا بھالا تھا، اس لیے گھر تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ دروازہ ابا نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بمشکل ان کی زبان سے اتنا نکلا، تم اس وقت صفدر کہاں ہے؟ میں کوئی جواب دینے کے بجائے ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اماں اور اقبال بھی آ گئے۔ ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی رات کو تنہا کیسے چلی آئی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے پانی پلایا اور میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولی، بیٹی کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ماجرا کیا ہے؟ میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے ساری رداد انہیں سنا دی۔ اماں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور ابا بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ بولے، ہم دوسرے روز تمہارا انتظار ہی کرتے رہے۔ شام کو ڈیفینس والی کوٹھی میں فون کیا تو گھنٹی بجتی رہی۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی ہوا تھا۔ چوتھے روز میں خود وہاں گیا
تو کوٹھی میں تالا پڑا ہوا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ ان لوگوں نے یہ مکان 1 مہینے کے لیے کرائے پر لیا تھا، لیکن وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ میں نے کوٹھی کے مالک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام آباد میں رہتا ہے اور یہاں کے سارے معاملات اس کا مینیجر دیکھتا ہے۔ چوکیدار کے اس انکشاف کے بعد میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم لوگوں کو کہاں تلاش کروں۔ اگر تم 1-2 دن اور نہ ملتی تو میں پولیس میں رپورٹ کرنے والا تھا۔ اماں سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اب کیا ہوگا؟ کہیں وہ اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک نہ آ جائے۔ وہ ایسی حماقت کبھی نہیں کرے گا۔ میں صبح ہی اس کے خلاف پرچہ کٹواتا ہوں۔ یہ ابا کی بھول تھی۔ صبح جب وہ تھانے پہنچے تو بظاہر شریف اور مہذب نظر آنے والے انچارج نے پوری کہانی سننے کے بعد مایوسی سے سر ہلایا اور بولا، بڑے صاحب، آپ خوش قسمت ہیں کہ لڑکی خیریت سے واپس آ گئی۔ ایسے لوگ کبھی اپنا نشان نہیں چھوڑتے۔ آپ ہی بتائیں کہ ہم اس کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ ڈیفنس والا مکان وہ چھوڑ چکا ہے۔ جس فارم ہاؤس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے محلے وقوع کا بھی کوئی پتہ نہیں، بلکہ مجھے تو شک ہے کہ عبد المالک اور صفدر بھی فرضی نام ہیں۔ بہرحال میں آپ کے علاقے میں نگرانی سخت کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گروہ کے ذریعے لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسی صورتحال میں ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ تھانے دار کی باتوں نے ابا کو اور خوفزدہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب اس علاقے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، بلکہ وہ تو اس شہر کو ہی چھوڑنے پر تیار تھے۔ انہوں نے اسکول سے 15 دن کی چھٹی لی اور ہم سب کو لے کر لاہور روانہ ہو گئے، جہاں ان کے رشتے کی بہن رہتی تھی۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس چھوڑ کر وہ واپس کراچی آئیں گے، مکان فروخت کریں گے اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دے کر لاہور میں ہی سیٹل ہو جائیں گے۔ سب کچھ اسی طرح ہوا جیسا ابا نے سوچا تھا۔ انہوں نے پھوپھی کے گھر کے قریب ہی ایک مکان خرید لیا اور ریٹائرمنٹ سے جو پیسہ ملا اس سے دکان کھول لی۔ اس طرح زندگی کی گاڑی ایک بار پھر رواں دواں ہو گئی۔ لیکن میری زندگی میں جو پیچیدگی ہو گئی تھی اس کا حل کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں قانوناً اور شرعاً صفدر کی بیوی تھی۔ اس کے ساتھ میرا باقاعدہ نکاح ہوا تھا اور ابا کے پاس نکاح نامے کی نقل بھی موجود تھی۔ جب تک وہ مجھے طلاق نہ دیتا یا اس کے مرنے کی خبر نہ آ جاتی میں اس بندھن سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک مفتی سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے اور ایک مخصوص مدت تک بیوی سے رجوع نہ کرے تو وہ عدالت کے ذریعے خلا لے سکتی ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کیا مدت بتائی تھی، 5 سال یا 10 سال، لیکن مجھے اس وقت تک صفدر کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے بھی وقت گزاری کے لیے ایک اسکول میں ملازمت کر لی اور پرائیویٹ امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ ایک ایک کر کے ابا اور اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اقبال کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ میری طرف سے بہت فکر مند رہتا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں عدالت سے خلا لے کر اس بے نام بندھن سے جان چھڑواؤں اور کسی دوسرے شخص سے شادی کر لوں۔ ویسے تو مجھے مرد کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی، لیکن ساری زندگی اس طرح نہیں گزاری جا سکتی تھی، لہٰذا میں نے بھی اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ پھر وہ معجزہ ہو گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری کلاس میں پڑھنے والی شفق بڑی پیاری بچی تھی۔ مجھے اس سے کچھ زیادہ ہی انس ہو گیا تھا۔ اسکول میں سالانہ فنکشن ہوا تو اس نے ضد کر کے میرے ساتھ تصویر بنوائی۔ چند روز بعد وہ ایک شخص کے ساتھ میری دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس چہرے کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ جی ہاں، وہ صفدر تھا۔ جی تو چاہا اس شخص کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں یا شور مچا کر محلے والوں کو اکٹھا کر لوں تاکہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ غالباً وہ میرے عزائم بھانپ گیا اور بولا، عالیہ پلیز، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی اور بولی، کہو کیا بات ہے؟ یقین کرو عالیہ، جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں عبد المالک کے یہاں ملازم تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا اور مجھ پر اعتبار کرتا تھا۔ ایک دن وہ اچھے موڈ میں تھا، کہنے لگا، صفدر تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ سوچنا ماں باپ کا کام ہے، لیکن وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی جب تک سیٹل نہ ہو جاؤں شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، اس طرح تو تم ساری عمر کنوارے بیٹھے رہو گے۔ اگر تم کہو تو میں کوشش کروں۔ جہاں تک سیٹل ہونے کا تعلق ہے تو میرا کاروبار باہر کے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ شاید میں کسی مناسب موقع پر تمہیں دبئی بھیج دوں۔ میں اس کی جھانسے میں آ گیا اور شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ 2-3 دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میری شادی کے لیے میرج بیورو سے رابطہ کیا تھا۔ ان کے توسط سے ایک جگہ رشتے کی بات ہوئی ہے۔ لڑکی والے تھوڑے سے لالچی ہیں، اس لیے انہیں بتا دیا ہے کہ میں دبئی میں ملازمت کرتا ہوں۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ اپنی زبان بند رکھوں اور وہ جو کہے اس پر عمل کرتا رہوں۔ اس طرح میری شادی تمہارے ساتھ ہو گئی۔ جب تم رخصت ہو کر فارم ہاؤس پہنچی تو اس نے مجھے دھوکے سے نشہ آور مشروب پلا دیا اور اس کے آدمی بے ہوشی کے عالم میں مجھے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو میں ایک ہوٹل کی چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔
میں نے اپنی جیبیں ٹٹولیں تو وہ بالکل خالی تھیں۔ یوں سمجھ لو کہ جسم پر تن کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میں نے ہوٹل والے کو اپنی بھپتا سنائی تو اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور کراچی جانے کے لیے کرائے کے پیسے بھی دیے۔ وہ جگہ اندرون سندھ کے کسی دور دراز علاقے میں واقع تھی۔ کالون سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے قریب کوئی گاؤں تھا۔ مختلف بسیں بدلتا ہوا کراچی پہنچا تو سمجھ میں نہ آیا کہ تم لوگوں کو کہاں تلاش کروں۔ فارم ہاؤس بھی خالی پڑا تھا اور عبد المالک وہاں سے جا چکا تھا۔ تمہارے گھر گیا تو وہاں بھی تالا نظر آیا۔ میں 1 ماہ تک تمہارے علاقے میں بھٹکتا رہا، پھر تھک ہار کر لاہور اپنی بہن کے پاس آ گیا۔ شفق میری بھانجی ہے۔ جب اس نے مجھے اسکول کے فنکشن کی تصویریں دکھائیں تو تمہیں دیکھ کر میں چونک پڑا اور پھر تمہیں پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ تم نے تو مجھے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، پھر کیسے پہچان لیا؟ شادی سے پہلے عبد المالک نے تمہارے ابا سے تصویر کی فرمائش کی تھی مجھے دکھانے کے لیے، تب سے ہی تمہاری صورت میرے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ مجھے سفتر کی باتوں میں سچائی نظر آئی۔ اگر وہ عبد المالک کا ساتھی ہوتا تو کبھی میرے سامنے نہیں آتا۔ عبد المالک نے اسے محض چارے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ میں نے حشمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی اس سوال کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تمہیں اقبال سے بات کرنا ہوگی، اب وہی میرا سرپرست ہے، میں نے شرماتے ہوئے کہا۔